अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम जो आगाज़ इसका करेंगे एक अच्छी खबर से करेंगे और आप सबके लिए अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर CNG 30 रुपये 38 पैसे फी किलो सस्ती हो गई है और ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। CNG पर ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो मुनाफा लिया जा रहा था वो कानून की खिलाफ वर्जी थी। कम कीमत में गैस खरीद कर आवाम को महंगे दामों में दी जा रही थी, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ही अवाम के लिए रिलीफ का बायस बना है। जबकि तवक्को अवाम को नुमाइंदों से होती है जिन्हें वो वोट देकर असेंबली तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें बदले में मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। इस पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवाम को रिलीफ दिया तो क्या हुकूमत भी बजाते खुद आप समझते हैं कि अवाम को इस तरह से रिलीफ कभी दे सकेगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले आज समी साहब से पूछते हैं। शाजिया, मैंने जो आज खबर सबसे पहली सिलेक्ट की है वो सवात में मलाला को ज़ख्मी किया गया और फिर वो बाहर चली गई, तो बड़ी क्या सराई हुई कि ये NGOs हैं और वो बस अब चली गई है और कोई साजिश है। तो उसके वालिद ने ये कहा है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी मुल्क में असाइलम लेंगे, अगरचे जान को ख़तरा होगा, लेकिन हम जैसे ही मलाला सेहतयाब होती है हम वापस आएंगे और उन ताकतों के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो एक तंग सोच है और जो पाकिस्तान पर एक जनूनियत मुसल्लत करना चाहते हैं। और दूसरी खबर काई साहब, अगर आप तसल्ली रखें थोड़ी सी, अमेरिका से आई है। वहाँ पे सदर ओबामा ने वोट डाल दिया। हर खबर और मुसीबत उधर से ही आती है। बहरहाल आप जारी रखें। और उसमें ये है कि अगरचे जो बाकायदा इंतखाब की तारीख है वो तो 6 नवंबर है, लेकिन इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है अमेरिका की 34 रियासतों में, क्योंकि अर्ली वोटिंग की इजाज़त है। और अब तक काई साहब जो खबरें आई हैं वो तकरीबन 40 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। तो क्या हो रहा है, ओबामा ने भी इत्तला हाँ उन्होंने भी डाल दिया, तो वो उसमें हम आज उस पर बात करेंगे कि वो क्या है। फिर मैंने 2 खबरें और चुनी है। एक तो खबर ये है कि मोटापा जो है वो पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप मोटापा कम कर लें तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और जो दिल के अमराज हैं वो भी कम होंगे। तो इस पर नज़र डालेंगे कि कौन सी चीज़ें करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। और फिर आखिर में PIA का तज़किरा ज़रूर करेंगे। गुज़श्ता 4 साल में उसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर तब्दील हो चुके हैं और 3 चेयरमैन, और खसारा जो है तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुँच गया है। लेकिन देखिए, इस पर आज बात करेंगे कि क्या ये जो मौजूदा मैनेजमेंट अब आई है ये PIA को इस खसारे से निकाल सकेगी। ठीक है जी काजी साहब। शाजिया, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था साल भर पहले कि जी कराची से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। इस पे आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और याद दिलाया है कि भाई आप निकालें। ये बड़ा गंभीर मसला है। आज हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। 2 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो कौन है, कौन सी ये नेशनैलिटीज़ हैं, कहाँ से ये आए हैं, और फिर अगर इन्हें निकालना है तो 2 मिलियन लोगों का एग्जाडस जो है इट्स अ मेहमत जाब। तो हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और ये ज़रूरी भी है इलीगल लोगों को, इस पे आगाज़ में बात करूँगा। और फिर एक डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई है मुस्लिम लीग में। कल नवाज शरीफ साहब बताते खुद निजी चैनल पे आए और उन्होंने तरदीद की और कहा कि वो FIA से करवाएंगे, मगर शुरू में कुछ जिटरी थे। जब ये डिसीजन आया तो एज इफ दे वर कॉट अनअवेयर, तो जो रिस्पॉन्सेज आए, चौधरी निसार अली खान साहब का आया, बाद उनको कंट्राडिक्ट किया ख्वाजा आसफ साहब ने, अब फिर खुद मियां नवाज शरीफ साहब को आना पड़ा, तो अब वो आए। तो ये क्या सूरत हाल है, क्या तफ्तीश हो पाएगी? इन्होंने तो कह दिया FIA करे, मगर FIA से क्या हम तवक्को करें? समी साहब, वो आसिम मलिक साहब को तो वो पकड़ नहीं सकी जो भाग गए यहाँ से बिलियन से लेके फ्यूचर कंसर्न वाले। तो चलें यहाँ पे हमें शफाफ आवाम को बताएं कि आवाम के साथ हाथ हुआ था या नहीं हुआ था IGI के इलेक्शन से, इस पे बात करेंगे। और फिर एक अवामी खबर शाजिया, ईद के बाद जो मेहनती हैं, मुशक्की हैं, जो हमारे मेहनत कश हैं, जो हिजरत कर आते हैं शहरों की तरफ और ईद पे फिर अपने प्यारों से मिलने वापस जाते हैं, क्योंकि हम देहात को तो डेवलप कर नहीं सके, तो शहरों में ही है वो। यहाँ तो फिर यहाँ क्या होता है? मैंने देखा कराची में समी साहब जो 600 रुपया फेयर था वो 1200 रुपया हो गया। इस तरह भी यहाँ भी हमने देखा कि लोगों का खाल उतारी गई। तो ये जो ओकेजन्स हैं, इस पे हमारे लिए तो ये होली ओकेजन्स होते हैं, इनके लिए जो है ये लोगों की खाल खींचने के ओकेजन्स होते हैं। इसका थोड़ा चर्चा करें। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस जब आएंगे फिर इन तमाम खबरों से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक।
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ سی این جی ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے. 90 لاکھ روپے دے کر لائسنس دیے جاتے ہیں اور 33 روپے فی کلو کے حساب سے جو اس کا منافع ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالا جاتا ہے. گیس تو سستی ہو گئی قاضی صاحب, لیکن آپ نے خبر دیکھی, میں خبر پڑھ رہی تھی کہ جو سی این جی ایسوسیشن مالکان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جو کمی کی گئی اس کو واپس نہ لیا گیا ہم سی این جی اسٹیشنز بند کر دیں گے. پھر ایک نیا مسئلہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ بند کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھتے ہیں, لیکن میں جو اس بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کل جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 67 روپیز جو اس کی پرائس میں شامل ہیں ان پہ سوالیہ نشان ہے, اور آج جب ہم نے خبر دیکھی تو 30.5 روپے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش موجود تھی. اس سے پہلے ہم پروگرام بے شمار کر چکے ہیں. ایل پی جی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک پڑی ہوئی ہے ٹیسٹیمنی عرفان کھوکھر کی کہ جناب یہ 9 سے 12 روپے کی اس کی کاسٹ ہے, اس پہ چلو 20 روپے اور ڈال لو, 120-30 روپیہ کیا لیتے ہو. تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر کارٹلز پہ ہاتھ ڈالا ہے تو بہت اچھا کیا. ڈالنا تو یہ ہماری اسمبلی کو چاہیے تھا اور ہمارے ممبران کو چاہیے تھا. اچھے بھی ہیں ہمارے ممبران, لیکن بعض جو یہ قبضوں کی لگے رہتے ہیں اور پٹواری جو ہے تبدیل کرواتے رہتے ہیں, تو پھر یہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑتا ہے. آپریٹنگ کاسٹ کے بعد میں 20 روپے لے رہے تھے نا, 20 روپے وہ اس کا انہوں نے بتایا ہے آپریٹنگ کاسٹ لے رہے تھے. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی ہے کہ یہ جب پیسے جاتے تھے تو پھر یہ آفیشل کو برائب کی صورت میں واپس آتے تھے. یہ آبزرویشن بھی انہوں نے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیف عوام کو مل سکتا ہے, اور یہ جو ناجائز پرافٹس ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جتنے بھی کیسز ہوتے رہے آج کل, یہ جی این آر او آ گیا, فلاں آ گیا, دس از دی موسٹ میننگ فل ورڈکٹ فار دی پیپل آف پاکستان. عام آدمی کے حوالے سے یہ تھی ورڈکٹ جو ہے, اور جو لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور جب یہ جوڈیشری کی ساری موومنٹ تھی اور جو لوگوں کا ایک لیول آف ایکسپیکٹیشنز بنا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اور چیزوں میں نہ الجھائے رکھیں, ہمارے کنکریٹ ایشوز اور پرابلمز حل کریں. ابھی جو کمی ہوئی ہے اس میں سے بھی تو منافع ظاہر ہے مل ہی رہا ہوگا نا ان کو. دیکھیں, یہ جو ساری صورتحال ہے نا, اس میں میری جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک نظام ہوتا ہے نا آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے, جس میں جوڈیشری پوری طرح فنکشنل ہے, انڈیپینڈنٹلی, پارلیمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے, ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ پر موجود ہے, تو وہاں پر جب کوئی چیز غیر قانونی ہوتی ہے تو لوگوں کی داد رسی کے لیے فورم موجود ہے. اب یہ کام ایکچولی جو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کام تو لیجسلیچر کا تھا کہ وہ جو نمائندے ہیں وہ عوامی مفادات کا تحفظ کرتے, لیکن ہوا کیا کہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ایک ایسے طریقے سے جو مروجہ ہمارے قواعد ہیں اس سے ہٹ کے ہے. سپریم کورٹ نے اس قیمت میں کمی کیوں کی ہے, سوال میں یہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جو پیرامیٹرز بنائے گئے تھے, جو بینچ مارک سیٹ کیے گئے تھے کہ جن کی وجہ سے قیمت بڑھائی جائے گی, ان کو فالو نہیں کیا گیا. اس لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اپنا رائٹلی انہوں نے فنکشن ادا کیا جو اس وقت ان کا کام ہے, جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب میں اگلی بات کرتا ہوں. قیمت تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو کم کر دیں. سی این جی والے کہتے ہیں کہ جی ہم وہ جائیں گے, اسٹرائک پر جائیں گے. لیکن میں جو آج سوچ رہا تھا, رات بھی میں نے دیکھا لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا ہے وہ اس قیمت پر لوگوں کو سی این جی نہیں مل رہی. اب یہ کام آ جاتا ہے ایگزیکٹو کا. یہ جو حکومتیں ہیں, کام نہ ہوا. اب یہ حکومتیں دیکھیے پرائس پر امپلیمنٹیشن جو کروانا ہے وہ اب کورٹ کا کام نہیں ہے, وہ ہماری انتظامیہ کا کام ہے. لیکن رات بھر میں یہ, کیونکہ میں رات کو 12:30 بجے جب میں ایک پیٹرول پمپ پر رکا اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈلوا رہا تھا, لیکن سی این جی کی لائنز لگی ہوئی تھی اور لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے جی ہے ہی نہیں. کچھ صحافیوں کو بھی کل تشدد کا نشانہ بنایا ہے, وہ پرانے نرخوں پر بیچ رہے تھے, انہوں نے احتجاج کیا, لیکن سی این جی کے عملے انہوں نے مارنا شروع کر دیا. کی آپ بات کرتے ہیں تو میں ماضی کی بات یاد دلا دیتا ہوں. جب شوگر کرائسس ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آیا تو یہ اسی طریقے سے فلیسنگ ہو رہی تھی, تو کیا کیا تھا ڈاکٹر مبشر حسن نے, ٹیک اوور کر لی تھی. ریاست کے پاس ہر چیز ہوتی ہے اگر ول ہو تو, اس کے بعد نئی ملیں لگائیں گی. شروع میں راشننگ ہوئی, چینی کی راشننگ, ہمیں یاد ہے, ہم بہت چھوٹے تھے, لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے لوگ, اور اس کو انہوں نے ریزالو کر لیا. ول ہے, ریاست کے پاس طاقت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, قانون ہے. نہیں, لیکن میں آپ کو یہ اگر یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ بند کر دیں, ہم نہیں کریں, کیوں نہیں کریں گے وہ؟ کیا ان پہ سپریم کورٹ جب کسی آدمی کو یہ کہتی ہے سمیع ابراہیم صاحب کہ آپ نے قتل کیا تھا, آپ کی سزائے موت, وہ کیا کہتے ہیں میں پھانسی نہیں لگوں گا؟ جب ان کارٹلز کی طرف سپریم کورٹ دیکھتی تو ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانیں گے, سپریم کورٹ کو بھی یہ اس کو کریں گے. اور پھر ایگزیکٹو جو ہے اس کے پاس, ایگزیکٹو جو ہے اس کے پاس نہیں ہے کوئی ٹولز نہیں ہے, اس کے پاس ریاست نہیں ہے, جیلیں نہیں ہیں, اس کے پاس پولیس نہیں ہے, کیوں نہیں اس کو وہ کرتے؟ سمیع صاحب, جو اصولی طور پر جو آپریٹنگ کاسٹ ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا مالکان کا کام ہوتا ہے نا. یہ تو اسی لیے تو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا کہ جو آپریٹنگ کاسٹ ہے آپ اپنے کنزیومر پر اس طرح سے نہیں ڈال سکتے. اگر آپ نے آپریٹنگ کاسٹ
کنزیومر پر ڈالنی بھی ہے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز اس فیصلے میں شریک ہوتے ہیں. اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 6 مہینے تک اس پرائس کو جولائی کی قیمت پر واپس لے جائیں اور اس کے بعد 6 مہینے کے اندر جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر تو پھر نئی قیمتوں کا تعین کریں. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک سائٹ پر بیٹھ کر خاموشی سے رات کو اوگرا کا اجلاس ہو یا چند آفیشلز بیٹھے یا یونینز والے بیٹھے مالکان کی اور وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیں. اچھا ایک اور بھی فیصلہ کل آیا بڑا زبردست, جو ہائی کورٹ نے کہا کہ جو بیرون ملک سے لوگ کالز کرتے ہیں پاکستانی, ان پر جو سرچارج انہوں نے لگا دیا تھا اور قیمتیں 700% بڑھا دی تھی, ہم نے پروگرام بھی کیا, لوگ کال بھی کرتے تھے, اس پر بھی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ 4 نومبر کی تاریخ دی ہے کہ اس وقت تک یہ آپ بیرون ملک آنے والی جو کالز ہیں اس پر یہ ٹیکس سرچارج جو آپ نے لگایا یہ آپ وصول نہیں کر سکتے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا. یہ اس طرح سے تو ہر معاملے میں ہمارے ججز, ہماری ہائی کورٹ, ہماری سپریم کورٹ ہی کود رہی ہے نا. نہیں, ہر معاملہ یہ دیکھیں, ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیکھیں. سپریم کو آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں کود رہی ہے, یہ جو معاملے ہیں ان کے یہی معاملات ہیں کہ جہاں پر غیر قانونی کام ہو رہا, اگر 100 غیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو انہوں نے ان 100 کاموں پر اپنی انہوں نے رائے دینی اور فیصلے کرنے ہیں. یہ کود نہیں رہی, یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اگر کسی جگہ پر انلیگل کام ہو رہا ہے تو اس کو روکے, اور بڑا رائٹلی انہوں نے یہ کام کیا. سپریم کورٹ کی ایک اور آبزرویشن تھی جب انہوں نے جب پیٹل کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ لگتا یہ ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں اور جو او ایم سیز ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنی, دیر ہینڈ ان گلف ود ایچ ادر. بات یہ ہے کہ ہمارا بیوروکریٹ ملازم ہے ریاست کا اور اس نے ہماری خدمت کرنی ہے بظاہر جو ہے, اور ایم این اے ہمارا جو ہے نمائندہ جو ہے اس نے واچ کرنا ہے کہ قانون کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ سارے کنائمس ہو جاتی ہے جو سپریم کورٹ نے کل اشارہ کیا. تو جب کنائمس ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام چراگاہ بن گئے؟ یہ اس فیصلے سے کیا بات سامنے آئی ہے؟ یہ دس از ٹپ آف این آئس برگ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ایم این اے ہے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. قانون پر عمل ہو رہا ہے یا اگر کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ کام عدالت کا کام ہے. قانون دیکھیں میری بات سنیں, اگر کوئی شکایت ہے کسی کو کہ جیسے قوم کو شکایت تھی کہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا اور لوگ کورٹ میں گئے, چیف صاحب نے اور دوسرے ججز نے خود نوٹسز بھی لیے اس پر, تو یہ کام عدلیہ کا ہے دیکھنا کہ قانون کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. یہ بتائیں, ایگزیکٹو کا جو کام اینٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے, ایف آئی اے کا جو ادارہ ہے, یہ اس کا کیا کام ہے؟ یہ اوورسی کرتی ہے نا کہ سرکاری اور یہ ڈائریکٹ ایگزیکٹو ایم این اے, تو میرے خیال میں ایگزیکٹو ہے نا, ایگزیکٹو کے انڈر آپ کے پاس قانون کی عملداری ہو رہی ہے, کہیں کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ ایگزیکٹو کے انڈر یہ ادارے آتے ہیں, ایف آئی اے آتا ہے, یہ اینٹی کرپشن آتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیس دیکھیں, یہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ان کی جو کوئی فائنڈنگ ہو اس کے اوپر جو سزا جزا کا عمل ہے وہ عدلیہ کا تو پھر کیس اس کے پاس الٹیمیٹلی جائے گا نا. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو انیشیل کام ہے یہ دیکھنا کہ کوئی کسی جگہ پہ بدعنوانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہاں تو ہو نہیں رہی. جب بدعنوانی میڈیا ادھر ادھر سے نکل کے باہر آتی ہے, سو موٹو ایکشن کرنا پڑتا ہے, سی جے پی صاحب کے سامنے قصہ چلا جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے اوہو اتنی پرائسز لی جا رہی تھی. اب میں یہ ہے, میں آخری بات کر دوں کہ پریلیسز ہے آپ کا بیکاز آف بدعنوانی اینڈ کرپشن. ایگزیکٹو کے لیول پہ, ایگزیکٹو کے انڈر جو ادارے ہیں اس کرپشن کو چیک کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے, لہذا ساری بات جو ہے جو آپ کہتی ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے سامنے چلی جائے, وہ کہاں تک کرے گی اور کیا کرے گی. اچھا اب میں یہ عرض کر دوں تھوڑا سا آپ کو, دیکھیں جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ سارے کا سارا جو کی جاتی ہے وہ فائنانس بل کا حصہ ہوتی ہے. بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں تو وہ ایک سارا معاملہ جو ہے نا کہ کہاں پر کتنا ٹیکس لگایا, کیسے آپ نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے آگے موو کرنا ہے, وہ ایک بجٹ میں آتا ہے, اس کو اسمبلی پاس کرتی ہے, وہ ایک حصہ بن جاتی ہے ہر چیز کا. اس کو کورٹ بھی جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی. لیکن کچھ یہ جو معاملات جو بڑے ہیں یہ ہوا ہے کہ یہ نہ تو قومی اسمبلی نے ان ٹیکسز کی کوئی منظوری دی ہے, نہ لیجسلیچر, نہ ایم این ایز نے یا کسی سیاسی جماعت نے. یہ ہوا یہ ہے کہ جو بالکل اس میں حکومت وقت جو ہے وہ شامل ہے, اس میں بیوروکریٹس بیٹھ کر اور جو سو کالڈ ریگولیٹری انڈیپینڈنٹ باڈیز بنائی ہوئی ہیں ان کے ذریعے ایک ایسا ویشیس سرکل, ایک ایسا منحوس چکر چلایا لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا. اب اس کے لیے جو بیسٹ فورم تھا وہ کورٹس ہی تھا, اور رائٹلی انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور میں آخر میں آپ سے یہ بات کہہ دوں, یہ جو سارا نظام ہے جس میں عوام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, یہ کورٹ کے فیصلے صرف اسی لیے آ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر عوامی نمائندوں کی حکومت ہے. اگر کوئی جرنیل بیٹھا ہو نا تو یہ کورٹس
हमें पता है किस जर्नैल किस्म को के कौन फैसले कर बिठाना सकती चाहता है है। सर, हम तो नहीं जर्नैल को बिठाना मैं ये नहीं चाहते। कह रहा आप लेकिन बिठाना चाह रहे हैं। कल की खबर थी जो आपके हम पे हमारी बहस की कि जो गैस के हवाले से आई थी कि जी 29 MNA और बाकी 9 वजीर जो है लॉबिंग कर रहे हैं एक बिजनेस ग्रुप के लिए। बात यह है कि इंटरेस्ट और बिजनेस ग्रुप्स की जब अपनी लेजिस्लेशन का काम छोड़ के, अवाम के हकूक का वॉच डॉग होने का काम छोड़ के आप बड़े बिग बिजनेस की लॉबिंग शुरू कर देते हैं अंदर जाके, और उसको जिसके हमें ये शवाहिद मिल रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं, का काम अगर आप मेरी बात सुने, आपने ये कहा ना अगर लॉबिंग की होती तो ये जो सारा टैक्स है ये कौमी असेंबली से पास हुआ होता, अगर वहां से पास हुआ होता तो कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती थी। कोर्ट तो से ये आपका इल्जाम गलत है कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये बजट सामने रख लें, कौन सा उन्होंने वो हमारा बजट की बात कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप बहस को आगे लेके जा रहे हैं। बजट जो पास हुआ है इंतहाई एंटी पीपल, जो 5 बजट पास हुए हैं उस पे कौन सा रिजर्वेशन की है, कौन से बाहर निकल के इन्होंने कहा है कि ये जो है ये टैक्सेस जो है आवाम को पास ना करें, इधर टैक्सेस लगाएं जहां पैसा। बजट का मतलब क्या होता है? पूरे साल की कीमतें। लेकिन वो एक मैं हम उस डिबेट में चले गए तो फिर वो मौजू से हट जाएंगे। मुझे कॉल लेने दें। लाहौर से कॉलर है मतीन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बोलिए सर। मैं आज के जॉन साहब का टॉपिक कर रहा है, प्लीज अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज जी। उससे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा ये कुछ आइन बाधा आवाम के लिए, लेकिन अब इस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी कुछ किया जाए ना। अवाम यहाँ लाइनों पे लगी हुई है, आग के यहाँ लाहौर के पेट्रोल पंपों पे देख लें, CNG पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग सर्दी में रात भर खड़े रहे हैं लेकिन CNG नहीं मिलती। ठीक है, ना कोई पुलिस वाला सुनता है और ना कोई सही। बहुत शुक्रिया। ये बात थी जो मैंने कहा कि असल मामला ये है कि अमल दरामद हो, और यहाँ पर मामला आ जाता है हुकूमतों पर और पर्टिकुलरली सूबाई हुकूमतों पर कि वो जो कीमत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है उसकी फौरी तौर पर इंप्लीमेंटेशन कीजिए। मैं पहले अर्ज किया, मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को लड़ते हुए रात का हिसाब, और वहां पर वो उन्होंने कहा जी हम CNG है ही नहीं हमारे पास, और अगर लेनी है आपने तो इस प्राइस पे लें। तो ये है मामला जिस पर अब इस अमल दरामद कराने की जरूरत है, और फोर्स से इस पर अमल दरामद होगा। बिल्कुल, अगर कोई CNG वाला कहता है कि जी हम हड़ताल पे जाएं, उन्हें कहें कि जनाब आप वो अगर हड़ताल गैर कानूनी पर जाता है तो फिर उसके लिए जरूरी होता है कि इंतजामिया उसको ताकत के जरिए उस हड़ताल को रोके, क्योंकि हड़ताल करने का भी एक तरीका है, गैर कानूनी हड़ताल जिससे अवाम मुतासर हो रहे हो और फिर वो हड़ताल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो, वो तौहीन अदालत के जुम्मे में आती है। एक और कॉलर है लाहौर से, अख्तर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी, बोलिए। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद अख्तर बोल रहा हूँ गखड़ मंडी से। जी, मैंने यही बात करनी थी कि वो जो भाई पहले बात की है भाई ने कि इससे अमल दरामद कौन कराएगा, क्योंकि इतनी इधर ला कानूनियत है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई कीमतों का नहीं, कोई CNG का नहीं, कोई पेट्रोल का, अपनी मर्जी से, किराया भी अपनी मर्जी से। ये असम्बलियों वाले तो सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए उधर सारे कानून बना रहे हैं, तो इधर भी अमल दरामद किसने करवाना है? सुप्रीम कोर्ट का तो काम। बहुत शुक्रिया। लोगों भले की खुशी तो है, लेकिन अब लोगों को डर है। जो भी है, जिसका भी समी साहब कह रहे हैं जी, ये सूबाई हुकूमत अमल करवाए, इस पे अमल दरामद करवाए अवाम के हक में। अगर कोई इतनी देर बाद फैसला आया है और अच्छा फैसला आया है तो उसको स्पिरिट में इंप्लीमेंट करवाएं, और अगर कोई नहीं करता तो लॉ शुड टेक इट। और इस पे अब एक मैं एक और बात कहता हूँ, सूबाई हुकूमतें, अब देखें अब बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये पहले ये होता था कि जब लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस होते थे, प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती थी, वो लोग जो हैं वो मकामी तौर पर उनके पास ये इख्तियार होता था कि वो इसको हल कर लेते थे। अब वो मैकेनिज्म ही नहीं रहा, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है, तो वो जो कहते हैं ना कि आप इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें, ये आज अगर आपके लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन यहां पर होते तो ये जो मामला है मकामी तौर पर कीमतों का, जिस इलाकों में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद। कराची से हमारे साथ एक कॉलर है, असलम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद मेहरबानी, एक तो आपका प्रोग्राम रोज हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शुक्रिया। दूसरा ये कि ये जो CNG का कमी के लिए बोला है, जी, ये गुलशन में हम रहते हैं, ये मिसाल में देता हूँ, ये हयात शेरपाओ का एक पंप है,
वो इस तरीके से MNA और MP तमाम लोगों के पंप है, ये लोग ये कम नहीं होने देंगे। ये अभी लोगों को बोलेगा कि ये वो है, ये वो बातें करेंगे। ये पेट्रोल पे अगर 4 रुपए कुछ पैसे देते हैं तो ऐसे फी किलो पे इसको 4 रुपए पैसे देने चाहिए। बस ये आसान हिसाब है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस लोगों की शिकायत है कि कम नहीं उन्होंने होने बड़ी देंगे। इम्पोर्टेंट बात की है, एंड लेट मी एम्फसाइज इट कि ये जो ओनर्स हैं, जाहिर है कोई आम गरीब तो नहीं हो सकता। ये MNAs के हैं, कह रहे हैं हयात शेरपा साहब का भी वहाँ पे है, तो ये इसको नहीं होने देंगे। और यही शाजिया इशू यही है। बिल्कुल इशू ये है कि ज़राए पैदावार पे काबिज लोग जो हैं वो असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं या वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते, मगर इनको ये एहसास नहीं रहा कि ये जो इस तरह का एक अनब्राइडल्ड लालच हम देखते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आती कि एक फानी जिंदगी में इंसान ने क्या और कितना कर लेना है और क्या है। तो ये लोग हैं, ये सिनिक हैं, ये सैडिस्ट हैं लोग समी साहब, जो ये पावर की पोजीशन में बैठ के ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आपको मेंबर बना दिया और आप ऐसी बातें। और की लालच ये बात आपकी सही है। उन्होंने तो खैर जिक्र कर दिया कि एक हयात शेरपा वो एक पॉलिटिशियन को पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन ये सारे पंप कोई पॉलिटिशियंस के नहीं है। किसी पंप पर भी CNG सस्ती नहीं होगी। तो ये इसमें एक कोई तबका नहीं है, ये पूरा जो एक क्लब है अमीर लोगों का जिनके CNGs हैं, उनमें कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, कुछ नॉन पॉलिटिशियंस होंगे, वो कुछ लेकिन होंगे तबका उमराह होगा, क्योंकि तबका गुरबा ना तो MNA हो सकता है उसमें, ना उसमें से कोई पंप का मालिक हो सकता है। वो इस हवाले से उनकी बात बिल्कुल सही है। अमेरिका से कॉलर है नासिर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। सबको जी ईद मुबारक। सबसे पहले तो हमारे यहाँ सुबह ईद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि असगर खान का मैंने अब्दुल मालिक में वो सुन रहा था उनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जी वो जो हमारी जो कौम है ना वो सारी बेवकूफ है, इनको 30-40 साल तक आप बेवकूफ में आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके बारे में हमारे लोग जो है फिर भी उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो इस वक्त जो हुकूमत चला रहे हैं या जो अपोजिशन में है। तो लोगों को कुछ चेंज लानी चाहिए अपनी कंट्री में ताकि हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो। दूसरा ये कि कराची के जो हालात हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, ये जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट लोग हैं वो क्यों नहीं उसको सही करने की कोशिश करते और लोगों को फांसी वगैरह क्यों नहीं लटकाते। ये मेरी दूसरी कॉल थी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। इस तरह के समी सब कॉलम्स भी मैं 2-3 दिनों से पढ़ी हूँ कि अवाम ही असल मुजरिम है। अवाम इन लोगों को, अवाम मुजरिम नहीं, ये मैं बता रही हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, मुजरिम नहीं है। बेसिकली जब हम ये बात करते हैं ना, तो एक इशू पर बात करते हैं तो उसको मुख्तलिफ उसमें अवामिल हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं उसको चीज़ों को रोकने के। जो भी ये जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, सबसे पहले तो ये काम है एग्जेक्टिव का कि वो उसको रोके, फिर अदलिया का काम है वो उसको रोके। अवाम की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं कि वो कोई मुजरिम है या उन्होंने अगर किसी को इलेक्ट किया तो उन्होंने गलत किया। कॉलम पढ़ें कि एक ही बंदे को बार बार आप वोट दे रहे हैं, ये सिर्फ एक बात हम वो मुजरिम है जो ये बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं अब अवाम की मुख्तसरन बात कर दूं। 1946 में मूवमेंट उठी यहाँ पे, जो जहाजियों की मूवमेंट थी, उसके बाद कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बना दिया। फिर ये लूट मार का सिलसिला चलता रहा और 68-69 में लोग उठे, उनका उठो भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करें। उन पे हिट किया गया, वो आधी रिफॉर्म्स कर सके आधी ना कर सके। 10 अप्रैल को अवाम ने कहा उठो या इस सड़क पे क्या नहीं कर सकते थे। वो लोग उठते हैं, दे डू देयर बिट टाइम एंड अगेन। 18 अक्टूबर 2007 को लोगों ने यहां क्या किया, आए बदले हमारी जिंदगी, दे डू देयर बिट, लेकिन दे आर बिट्रेड टाइम एंड अगेन, एंड दैट्स व्हाई कि वो फिर मायूस हो जाते हैं। और ब्रैग उनकी ये बात कि जी उन्हीं लोगों को बार बार आप क्यों, उन्हीं लोगों को ही इलेक्शन लड़ने की अमली तौर पे इजाजत है जिस किस्म के अखराजात चाहिए एक इलेक्शन के लिए, लिहाजा दिस वन और दैट वन उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, एंड पीपल आर ऑल द टाइम दे आर मिसरिप्रेजेंटेड इन असेंबलीज। अच्छा, आपकी खबरों पर जाने से पहले मुझे कुछ शब कदर के मनाजर दिखाने हैं। शब कदर के कई इलाकों में आज नमाज ईद अदा की जा रही है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर आज नमाज ईद अदा की जा रही है। पाकिस्तान के हर साल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में एक दिन पहले ही ईद मना ली जाती है, हर साल ऐसा होता है। फिर बात करते हैं कि जब अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो ईदें दो क्यों मनाई जाती हैं? समी साहब, ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। देखिए, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि अगर एक दिन ईद मना ली जाए तो बड़ा एक मैसेज जाएगा कि कौम इकट्ठी है, लेकिन अगर एक दिन ईद नहीं भी मनाई जा रही तो इससे ये कोई तासुर नहीं जाता कि कौम तफरीक हो गई है। भाई चाहे मैंने जहां तक पढ़ा है उसमें यह है कि अगर एक बस्ती के लोग उनको ये समझ आ गई है कि चांद नजर आ गया तो वो ईद मना ले, तो समझ आ गई है, देख लिया किसी ने कोई शहादत आ गई है और किसी जगह पर नहीं शहादत आई तो वो ना मनाए। लेकिन अगर एक दिन हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि कौम में इत्तेहाद नहीं है, कौम ना इत्तफाक है, पता नहीं क्या हो गया जी, उधर ईद हो गई इधर नहीं हुई।
ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, یہ ایک سنت ہے, لوگ ادا کرتے ہیں, اس کو جس دن بھی کوئی ادا کر لے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. شازیہ, یہ جو انلیگل امیگرینٹس کی بات ہے یہ بڑی گمبھیر بات ہے. کراچی پہلے ہی مسائلستان ہے اور وہاں پہ ہر نیشنلٹی کے لوگ اور خاص طور پہ محنت کش موجود ہیں. پاکستان مثال کے طور پہ پختون بھائیوں کا سب سے بڑا شہر اب کراچی ہے, پشاور نہیں ہے. اسی طرح پنجاب سے لوگ ہیں اور وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, محنت کشوں کا بنیادی طور پہ شہر ہے. ہاں, قبضہ اور معافی والوں کا بھی شہر ہے. مگر یہ جو سپریم کورٹ نے بات تو ٹھیک کی ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کو ہر نکالنا چاہیے, مگر کیسے نکالنا چاہیے؟ اگر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہوں تو پہلے تو ہم ان سے یہ کہیں کہ کیا کوئی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے حکومتی سطح پہ کہ کہاں ہیں, کون کون سی نیشنلٹیز ہیں. پھر اس میں بہاریوں کا بھی مسئلہ تھا, ان کو نیچرلائز کرنا تھا, انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں بھی دیں. تو یہ اگر کوئی ہو ہمارے ساتھ. جی, بابر سلیم ہمارے ساتھ. بابر سلیم, کس طرح پھر یہ پروسیس ہوگا؟ حکم تو دیا گیا کہ غیر ملکی جو تارکین وطن ہے انہیں نکالا جائے, لیکن یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ شازیہ, کم از کم کراچی کی حد تک اگر ہم بات کریں تو دیگر تمام مسائل اور امور کی طرح یہاں پر بھی حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے. گزشتہ روز بھی جب حکومتی نمائندوں سے استفسار کیا گیا, سرکاری افسران سے یہ پوچھا گیا کہ کم از کم یہ بتایا جائے کہ تعداد کتنی ہے. اب تک تو بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ نہیں تھی کوئی تعداد, کسی کے پاس کوئی فگر موجود نہیں تھا کہ کتنی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں اور غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں. اب تک کسی قسم کی پالیسی کا نہ ہونا اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کی جانب سے کم از کم اس سطح پر نہیں کیا جا رہا ہے. جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں کراچی کے, وہاں اکثر ایسی بستیاں موجود ہیں جن میں پشتونس موجود ہیں, پختونس موجود ہیں, اس کے ساتھ پھر بہاری اور بنگالیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور ایک بڑا حصہ ان کا ایسا ہے جو کہ شہر میں بھرپور کاروبار بھی کر رہا ہے. اس تمام صورتحال میں نادرا کا بھی کردار ہونا چاہیے تھا کہ اس کی جانب سے آئیڈینٹیفیکیشنز جو ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں, یہ بتایا جاتا کہ کتنے لوگ اب تک ایسے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر ملک میں موجود ہیں یا کتنے ایسے ہیں جو کہ رجسٹر کیے جا چکے ہیں. لیکن چونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے اس لیے کوئی ادارہ بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر سلیم. بالکل بابر نے صحیح بات کی, جب تعداد ہی نہیں ہے آپ کے پاس, جب کوئی پالیسی نہیں, تو آپ کس طرح بات کیا آ رہی ہے؟ بات دیکھیں, آپ نے مین جو سٹوری کی, سپریم کورٹ نے اپنا بٹ کر دیا, اب آگے کون کرے گا؟ یہ ایگزیکٹو کرے گی. اب یہاں بھی وہی معاملہ آ گیا. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ پیرالسس ہے. پیرالسس اس لیے ہے کہ جو ہمارے ایگزیکٹو یا جو ہمارے حکمران ہیں ان کی پریورٹی شاید ہمیں یہ نہیں لگتی کہ اس ملک کے ایشوز کو جو ہے سپریم کورٹ کے لیول پہ ارجنسی نظر آتی ہے, ایک تھوڑی سی حکمت اور دانش بھی نظر آتی ہے کہ بھئی یہ ایسے تو نہیں چل سکتا. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, ابھی ہم نے 4 دن پہلے سٹوری کی, سمی صاحب کی مختلف رائے تھی, ہم اس پروگرام سے باہر بھی بحث کرتے رہتے ہیں. 8% آپ کا سب سے بڑا جو ہے ڈیفیسٹ آ رہا ہے, اگلے 2013 کا بڑا خوفناک بجٹ آ رہا ہے, پیسوں کا معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کی جو انفلیشن, رن اوے انفلیشن ہے, کچھ چیزوں میں قیمتوں میں پچھلی ریسنٹلی کمی بھی ہوئی ہے, کچھ وجوہات, مگر اوورآل بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ سارے جو ہیں, ایک ریاست کو آپ جب پلان کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں, اپنی جنریشنز کا سوچتے ہیں. آپ ایک سڑک بناتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کتنے سال چلے گی, اس پہ آپ کا پوتا بھی اپنی گاڑی چلائے گا یا نہیں چلائے گا, یا بس میں بیٹھ کے جائے گا یا نہیں جائے گا. یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی آنکھ سے آگے آپ دیکھ نہیں سکتے, اپنے پریوار خاندان سے آگے, اپنے اساسوں سے آپ آگے نہیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیریس ایک اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں کسی بھی سماج یا ریاست کو چلانے والے, یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, تو کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ امن و امان سے چلتا رہے. میں اب فوکس صرف اسی امیگرینٹس کے مسئلے پہ کروں گا. یہ میرے لیے بڑا مسئلہ سینسٹیو ہے کہ میں خود یہ ملک چھوڑ کے گیا اور ایک دوسرے ملک میں ایک امیگرینٹ کی حیثیت سے میں نے زندگی گزاری, اور آج تک امریکہ جیسے ملک میں بھی امیگرینٹس کے لیے کوئی جامع پالیسی جو نہیں بنائی جا سکی. اب یہ 2 ملین انلیگل امیگرینٹس تو ہوں گے, لیکن یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے کہ اپنے روزگار کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کسی دوسری جگہ جا کر, کسی دوسرے ملک میں جا کر روزگار تلاش کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. امیگرینٹس کی پالیسی بناتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے انلیگل ایکٹیویٹیز میں کون ہے, کیونکہ آپ صرف انہی لوگوں کو نکالنا آپ کو چاہیے. پالیسی اس طرح سے آپ کو بنانی چاہیے کہ جو لوگ تو روزگار کی تلاش کے لیے آئے ہیں ان کو اگر آپ نکالیں گے تو پورے ملک میں جہاں پاکستانی جا کے امیگرینٹس ہم لیتے ہیں, دنیا سے لوگ جاتے ہیں, وہ سب پھر واپس بھیج دیے جائیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ تقسیم کرنی پڑے گی کہ جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں, جو کوئی اس قسم کے کام کر رہے ہیں جو جیسے دہشت گردی ہے یا قانون کو توڑ رہے ہیں,
ان کو ایک کرائٹیریا بنا کے ان لوگوں کو ڈپورٹ آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن تمام جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی میں اس وقت نماز عید ادا کی جا رہی ہے۔ لائیو مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل لاکھوں مسلمانوں نے مناسک حج ادا کی ہے۔ آج سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے، امریکہ میں عید منائی جا رہی ہے اور دوسرے مختلف ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ اس وقت جو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پر نماز عید ادا کی جا رہی ہے۔ لاکھوں مسلمان اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ نماز عید کے بعد پھر قربانی کے جو فرائض ہیں مسلمان وہ سر انجام دیں گے۔ لاکھوں مسلمان ہیں جنہوں نے کل مناسک حج ادا کیے اور آج یہاں پر سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے۔ لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی سے، جہاں لاکھوں مسلمان اس وقت نماز عید ادا کر رہے ہیں اور نماز عید ادا کرنے کے بعد پھر تمام مسلمان جو ہیں وہ قربانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ کی خبر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا ایک لائٹر نوٹ پہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی کہ مختلف علاقوں میں عید منائی جا رہی ہے اور بڑا کوئی اتحاد جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو ایک مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ کہ یہاں پر تو اس حد تک اختلاف ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جیسے رمضان میں ہوتا ہے نا کہ صبح مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ روزے دارو اٹھو، اب اتنا ٹائم رہ گیا ہے، تو میں نے یہ خود اعلان سنا، ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی کہ روزے دارو اٹھو، اب روزہ رکھنے کا ٹائم صرف 20 منٹ رہ گیا۔ آپ یقین کریں ایگزیکٹلی 30 سیکنڈ کے بعد ایک اور لاؤڈ سپیکر سے آواز آئی کہ حضرات یہ جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ تو وہ آپ نے کہا نا مختلف، سمیع صاحب آپ یہ غلط بات ہے، ابھی ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو غلط کہہ دیتے ہیں، اگر انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ کہہ دیا تو کیا بات ہے؟ ذرا ان کا موڈ، میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی نماز ہے نا، اذانیں جب آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، مثلا مغرب کو آدھا گھنٹہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ٹائم مختلف ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں جو سمیع صاحب بات کریں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ ہم نے دنیا میں ایک ایسا نظام وضع کر رکھا ہے، جو امیگریشن کی بات ہو رہی تھی کہ جو خاص پیمانے سے عمرہ ہیں وہ تو انٹرنیشنل سٹیزن ہیں، باقی لوگوں کو ہم نے سرحدوں میں قید کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی سمیع صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ رائٹ ٹو ورک کسی کو بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں، اگر امریکہ یہاں آدمی وزٹ ویزا لے کے جاتا ہے نا امریکہ میں اور وہ بالکل بے روزگار ہے تو وہ اس کو روزگار نہیں کرنے دیتے، اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، جو غلط ہے نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں یہ کرتا ہوں کہ رائٹ ٹو ورک انسان سے چاہے وہ کہیں بھی ہو نہیں لینا چاہیے، مگر کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ اس لیے کہ یہ ہماری ایک تو بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے اور معیشت کے حوالے سے، اور اس کو نہ جانے کیا اس کے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے نہیں پتا، میں تو حیران ہوں، میں نے خبر اس لیے کی کہ بھئی انلیگل امیگرینٹس کا۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں صرف اتنا میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں تمام دنیا کے ممالک میں، چاہے یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، مختلف اوقات میں وہاں پر ایمنسٹی دی جاتی ہے انلیگل امیگرینٹس کو، اور وہ پھر وہاں پر باقاعدہ طور پر قانونی شہری بن جاتے ہیں، لیکن وہ یہ تخصیص ضرور رکھتے ہیں کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے وہ نہیں دیتے امیگریشن۔ تو میں نے صرف اتنا سا عرض کیا کہ جامع پالیسی ہونی چاہیے۔ تخصیص کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایک بھتے والا مین بندہ نہیں پکڑا گیا یہاں پہ، ایک جو ہے قبضہ مافیا وہاں پکڑا نہیں، ریکارڈ آپ کے پاس ہے نہیں، ریکارڈ میں تو اب وہ بحث میں جائیں گے تو پھر ایک اور اس میں شروع ہو جائے گی۔ میں اس میں شازیہ ایک جو خبر میں اب کرنا چاہتا ہوں وہ ملالہ یوسفزئی کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ لنڈن میں ہے، یعنی برمنگھم میں، برطانیہ میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ بڑی ایک یہاں پر مختلف باتیں بھی تھیں کہ چلے گئے جی، اب وہ سازش تھی اور وہ بس اب واپس نہیں آئیں گے اور سب کچھ چاہیے تھا اور یہی ہو گیا سب کچھ۔ تو ان کے والد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے آج، بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی ملک میں اسائلم نہیں لیں گے، ملالہ جیسے ہی صحت یاب ہوگی ہم پاکستان واپس جائیں گے۔ جس کام کو ہم نے شروع کیا تھا، جو لڑائی ہم نے شروع کی ہے، ہم بالکل اس پہ ثابت قدم رہیں گے اور ہم ایک جنونیت کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سے بھی جو خوبصورت بات تھی، اس سے بھی خوبصورت بات ملالہ کے حوالے سے آئی ہے کہ جب ان کی رحمان ملک سے بات ہوئی، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں یا مشیر داخلہ جو بھی ہے ان کا سٹیٹس، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ملالہ نے یہ کہا ہے کہ آپ میری کتابیں جو ہے نا وہ آتے ہوئے ضرور لے آئیے گا یا مجھے بھجوا دیں ہاسپٹل میں۔ تو یہ ایک ایسی ایک داستان ہے، ایک بہادری کی داستان ہے کہ جو میرے خیال ہے کہ ہماری جو تمام نوجوان نسل ہے اس کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ میں آپ نے ملالہ کی بات کی ہے تو میں آج جاوید نقوی کی اس کالم کا ذکر کرتا ہوں جو ڈان میں کل انہوں نے لکھا تھا۔ اس میں نے اس ملالہ کا بھی ذکر کیا جو یہاں برٹش امپیریلزم کے خلاف لڑی تھی اور اس نے افغانستان میں لڑی تھی، اور اس کی فوک لور ہے وہ شاعرہ بھی تھی اور وہ دونوں کے خلاف لڑی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کوٹ کی ہیں اس کی تصویریں اپنے اس کالم میں، جو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک جو سکول ہو رہا تھا
ایک وہاں پہ سوشلسٹ اسٹوڈنٹس کا، اس میں وہ شرکت کر رہی تھی ملالہ، اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بوتھ جو امریکن امپیریلزم ہے اس کو بھی، اس کے خلاف بھی اس کی پوزیشن تھی، اور جو جنونیت ہے یہ، کیونکہ یہ بھی اس کی ایک پرسنالٹی کی ڈائمینشن آئی کہ جس طرح ایک سیریس رائے یہ ہے کہ امپیریلزم ہو ویسٹ کا یا یہ جو مذہبی جنونیت ہو، دے آر ٹو سائڈز آف دی سیم کوائن. تو یہ خاص طور پر جاوید نقوی نے یہ بھی لکھا کہ جی یہ جو ممکن ہے یہ جو شور و غوغا ہے ملالہ کے حوالے سے، اس میں کہیں یہ عنصر دب کے نہ رہ جائے کہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا. بالکل نہیں ڈیفینیٹلی، یہ تو امپیریلزم کوئی بھی ہو وہ تو اس کو تو کوئی بندہ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک. وقت کم رہ گیا، تھوڑی سی عید کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں. کل عید ہے، ہم بات نہیں کر سکے، کچھ خبریں رہ جاتی ہیں. چلیں آپ پہلے خبریں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی ہے ٹائم، تھوڑا سا کر لیں خبر آپ جو امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں یہ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا تھا کہ کل ایک دم سے دیکھا کہ فیصلہ ہوا، ایک تذبذب کا عالم تھا، اور پھر میاں صاحب نے میرے خیال میں وہ ان کے جو میاں صاحب ہر بڑے آدمی کے ارد گرد جو ہوتے ہیں اس میں کئی ہاکش قسم کے ان کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ دانش مند بھی ہوتے ہیں. تو آخر میں مجھے لگتا ہے کہ دانش مند طبقے نے پریویل کیا، اور جو ہاکش طبقہ تھا یہ جو سینک قسم کا وہ پیچھے ہٹے. تو میاں صاحب نے ایک بڑا کہا کہ جی میں ہوں، میرے بارے میں آپ کریں. عوام نے اس کو پازیٹیو لیا ہے، ان کا یہ جو جیسچر ہے کہ جی میں ایف آئی اے کر لے، کوئی بھی تحقیق کر لے، اور میں نے کیٹیگوریکلی یہ پیسے نہیں لیے اور میں اس بندے کو ملا بھی نہیں ہوں زندگی میں. اب یہ بات ہے، اب عوام اور لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پھینک دیا جس طرح دستانہ پھینکتے ہیں ڈوئل کے لیے. میں اس میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں. میاں صاحب کی جو پالیٹکس ہے میں اس پر پورا اس کو فالو کرتا ہوں، ان کو تو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح کی ہے بات ان کی. تو ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو میچورٹی کا لیول انہوں نے ابھی ڈسپلے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے معاملات پر اپنی رائے دی ہے میاں نواز شریف نے، بہت ہی ایک سنجیدہ اور متانت سے بھری ہوئی ہے. مثلا ان کی پارٹی نے کہا کہ جی ہم ایف آئی اے سے نہیں مانیں گے، لیکن جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایف آئی اے کو مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ وہ ملکی ادارے کی بات ہے. ایک میں اپنا ان کے ساتھ ایک ذاتی چیز آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا اور بات چل رہی تھی، تو ان دنوں میری ایک میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں جو میاں صاحب نے مجھ سے بات کی وہ آف دا ریکارڈ بات تھی، لیکن وہ جو بات انہوں نے کی تھی وہ ایک بالکل سچے پاکستانی والی بات تھی. بڑا جھگڑا تھا ان کا اس وقت بھی صدر زرداری کے ساتھ، پولیٹیکلی بہت زیادہ بات تھی، اور یہ بات آف دا ریکارڈ انہوں نے مجھ سے کی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے اس پہلو کو اجاگر کے لیے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں جو لوگ آتے ہیں باہر سے کہ آپ ہماری حکومت پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو وہ نہیں اٹھا سکتی، لیکن انڈائریکٹلی وہ اس نظام کو بچانے کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اگر ختم کر لینے دیں مجھے، باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس ملک کی جو ریالٹیز ہیں، یہاں کی سیاسی قوتوں کو ان ریالٹیز کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت دیں تو ہمارا ملک اور یہ جو معاشرہ ہے دنیا کے دوسرے معاشروں کے لیے انتہائی پازیٹیو کنٹریبیوشن. جہاں تک یہ بات ہے تو اس میں میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہاں پہ جو مینڈیٹ چرائے گئے ضیاء الحق کے ذریعے، جہاں جب چرایا گیا، یہاں پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد یہ آئی جی آئی کا جو سلسلہ سپریم کورٹ سامنے، تو یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان کا جسچر بڑا اچھا ہے، لیکن عوام شفاف طور پہ یہ چاہتی ہے کہ جناب ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہم ڈسے ہوئے ہیں. یہ بات صحیح ہے، وہاں پہ فوج ڈائریکٹلی فوج نے اٹھا لیا جب نواز شریف صاحب یہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد آئی جی آئی فوج پس منظر میں تھی اور ایجنسی کو ذریعے کر دیا گیا. تو ہمارا رائٹ ٹو نو ہے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے. نہیں یہ تو صحیح بات ہے آپ کی کہ ماضی سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن میرا خیال ہے اس پہ وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں سارے اپنے اس پولیٹیکل رول پہ. آپ نے بات کی تھی عید کی، رزاق جھرنے کی بات ماں سے پوچھ لیتے ہیں نا، جو جسے پھانسی لگی تھی کہ وہ معاف کر دیں گے. وہ جو قتل جن کو چوکوں پہ پھانسیاں دی گئی تھی، جن پولیٹیکل ورکرز کی زندگیاں تباہ کی گئی تھی، ان سے جا کے گھر میں صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے معاف کر دیا. صاحب یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. عید پر اگر ایک دو 25-30 سیکنڈ ہے تو میں اس پر عید پر وہ کہتا ہے ہر آدمی کہ کیسے عید گزاریں گے، کیا ہوگا. تو میں سوچ رہا تھا کہ عید کیسے گزرے گی. تو ظاہر ہے سونا ایک اچھی بات ہے، وہ بھی ٹائم ملے گا، لوگوں سے بات شات بھی ہوگی. لیکن ایک بات جو ہے نا قربانی کے حوالے سے میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں یہ ضرور کہوں گا قاضی صاحب آپ کو بھی، کیونکہ آپ بھی خفا ہو کے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ خدا دے واسطے اوجڑی تے وٹا نہ مارنا. یہ ہے کہ میں تو اس کو اس طرح سے لوں گا کہ پنجاب حکومت سے ہماری استدعا ہے
کہ وہ اس کی جو صفائی کا جو پلان اس ہے کا اس کو خاص خیال ایگزیکیوٹ رکھیں، کرائیں صحیح بات اور اس ہے۔ کو جو ہے وہ تاکہ یہاں پہ بعض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وبائی امراض پھیل جاتی ہیں اور جب ہم اس کو کلینلینس کا خیال نہیں رکھتے تو یہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح وہ ڈینگی پہ اتنے یعنی افیکٹولی اس دفعہ انہوں نے کام کیا، اس طریقے سے اس پہ بھی کریں اور تاکہ عید خوشگوار رہے، ناخوشگوار نہ۔ اور پھر یہ درخواست کروں گا پلیز پتھر مت ماریے گا۔ اوجری پہ بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک آپ کو بھی، اور آپ لوگوں کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ ویسے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ منڈے ٹو فرائیڈے ہوتا ہے، پیر سے جمعہ تک، لیکن کل سیٹرڈے ہے، عید کا پہلا دن ہے اور ہم لوگوں نے آپ کے لیے عید اسپیشل ایک پروگرام تیار کیا ہے۔ خبر یہ ہے جواد احمد کے ساتھ، وہ کل ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بڑے زبردست گانے ہیں جو پہلے آپ نے نہیں سنے، ابھی تک وہ گانے آپ نے نہیں سنے ہوں گے کیونکہ وہ مارکیٹ میں ابھی تک گانے نہیں آئے، یہ آپ کے لیے سرپرائز۔ اور عید کے تیسرے دن بھی ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہوگا عمران خان کے ساتھ، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔